अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलॉजी। बोलते में भी अजीब सा लगता है क्योंकि पहले मेरा चैनल नॉवेलिस्तान था। जैसे ही अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ, आगे से मुंह से निकलता है नॉवेलिस्तान, जो कि बीच में रोक के नॉवेलजोलॉजी बोलना पड़ता है। आपके लिए लेकर आई हूँ आज न्यू नॉवेल द लाइन ब्रेकर खत चिकन। ये एक बहुत ही क्लास का नॉवल है। ये आप पढ़ेंगे आगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा। आज इसकी एक लॉन्ग एपिसोड दे रही हूँ। इंट्रोडक्टरी एपिसोड है और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवल जो बेस करता है वो एक बहुत ही ज़हीन इंसान के ऊपर बेस करता है, लेकिन वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर होता है क्योंकि वो बाहर के मुल्क में बड़ा पला बड़ा होता है। उसको दीन की हवाले से ना कोई नॉलेज होती है, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होता है। और औरतों से ताल्लुकात बनाना और क्या कहना चाहिए, औरत की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती। औरत को एक जस्ट टाइम पास के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हम बढ़ें अपनी एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर खत चिकन एपिसोड नंबर 1। सीएचओ और ब्रेन ह्यूमन रिसर्च से वाबस्ता एक एनजीओ के तहत एक प्रोग्राम मुरतब किया गया था, जिसमें ओको सिटी के बेहतरीन स्कूल से तकरीबन 25 बच्चों को उनके शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पर बुलाया गया था। पहले मरहले पर उनको 120 सवालात पर मबनी पेपर दिया गया था, जिनमें से किसी सवाल को मिस नहीं करना था। निहायत ही मुख्तसर जवाबात देकर उन सवालात को 30 मिनट में हल करना था, जो सियासियात, माशियात, साइंस, जोग्राफिया और जनरल नॉलेज पर बेस थे। कुछ ना कर पाए थे और कुछ कर रहे थे। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिरी सवाल पर उसका कलम और नज़र दोनों अटकी थी। जिंदगी क्या है, ये आखिरी सवाल था। पेपर हैंडओवर करने तक वो इस सवाल का जवाब नहीं लिख पाया था। जिस सवाल पर दूसरे बच्चों ने दिलचस्प अल्फाज लिखे थे। दूसरे मरहले स्पोर्ट्स में वो इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं ले पाया था, लेकिन पहले मरहले में उसके 119 सवाल इतने ठीक और मुदल्लिल थे कि उसे तीसरे मरहले में ले लिया गया था। ये तीसरा मरहला टफ था। उन 7 बच्चों को हेलीकैप के जरिए मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए थे। ये रिसर्चर हैरान रह गए थे कि इनमें से 2 ने हर एक स्पॉट को पूरी जज्जियात के साथ ड्रॉ किया था। ये आखिरी फॉर्मेलिटी टेस्ट था, जिनमें उनके जहन को भटकाने की कोशिश की गई थी कि ऐसी सूरत में उनके जहन कितनी जल्दी सही फैसला करते हैं। उनको 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां अबूर करते हुए मुकर्रर करदा रूम में जाकर टेबल पर रखी 5 जीन्स के स्टफ को चेक करना था। सीढ़ियां अबूर करके कमरे में आने के बाद उस स्टफ को चेक करने के लिए 30 सेकंड दिए गए थे। उन 5 लड़कों में से 2 ने जरा गलत अंदाजे लगाए थे। एक ने फूली सांस के साथ तकरीबन सही अंदाजा लगाया था। ये एक ही स्टफ है। इनमें से आखिरी लड़के ने 30 सेकंड से पहले जवाब दिया था। आयुषो, सवाल आया था। यस, 100% श्योर। वो लड़का पुरएतमाद था। रिजल्ट के दिन वो तीनों पैनल के सामने बैठे थे। थर्ड पोजीशन होल्डर को सर्टिफिकेट देते हुए उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। आप क्या बनना चाहते हैं? मेडिसिन रिसर्चर, एरिक ने जवाब दिया। सेकंड पोजीशन पर होल्डर जॉनसन था। खुश मिजाज, पैनल की फेवरेट लिस्ट में था। एंड योर टारगेट? आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, खटाक से जवाब आया था, जिसने पैनल को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। पैनल अब पहली पोजीशन लेने वाले उस लड़के की तरफ मुतवज्जा हुआ था। महज 15 साल की उम्र में वो सहर अंगेज था, संजीदा सा। कम अज कम पैनल को तो वो ऐसा ही लगा था। आप क्या बनना चाहते हैं? मिस्टर योशे इब्राहिम, ईसाइयत में इब्राहिम को इब्राहिम कहते हैं, कहा जाता है। पैनल की तरह एरिक और जॉनसन भी उसके जवाब को मुंतजिर थे। कार डिजाइनर, 2 लफ्जी जवाब आया था। सबने एक दूसरे को देखा था। काफी अजीब और मायूस कुन जवाब था। इस बेहतरीन जहन के साथ ये जवाब, पैनल सोचने लगा। खैर, पैनल आगे बढ़ा। आप पहले टेस्ट में दिए गए पेपर में आखिरी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? जो मेरे इल्म में नहीं, मैं उसका जवाब कैसे दे सकता था?
اطمینان سے جواب دیا۔ پینل گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی میموری فوٹوگرافک ہے۔ آپ نے آخری مرحلے میں پوچھے گئے سوال کا جواب 30 سیکنڈ سے پہلے دیا تھا۔ کیسے؟ آپ نے یہ سوال ان سے نہیں کیا۔ آنکھ کے اشارے سے اس نے سب کو سموتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ نے جلدی اور صحیح جواب دیا تھا، پینل کے ہیڈ سر ڈیوڈ نے کہا۔ ان جینز کا لے آؤٹ اور سٹف ایک جیسا تھا، بٹن ہاتھ سے اسٹچ تھے، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لڑکے نے وجہ بتائی۔ وہ سب حیران تھے کیونکہ وہ یہ چھوٹی سی غلطی کر گئے تھے۔ ہمارا ادارہ آپ کی مکمل مدد کرے گا۔ آپ کو ہمارے انڈر رہنا ہے اور ہمارے آنے والے پروگرامز میں شرکت کرنا ہوگی کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ آپ کا بندے رہنا ضروری ہے۔ آخر گورنمنٹ اپنا ٹائم اور منی آپ پر لگائے گی۔ اس لڑکے نے بنا جواب دیے سرٹیفکیٹ وصول کیا۔ یہ انداز تھا اسے ان سے دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ وہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتا تھا، یہ تو طے تھا۔ اس نے یہ ٹیسٹ والدین کو بتائے بغیر دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس کو چکھنے کے بعد ہم اس کا ذائقہ نہیں بتا پاتے اور دوسرے ہمیں مرا ہوا دیکھ کر ہمارے ہی بارے میں دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، پر یہ سب سننا ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہم عنکبوت کی طرح بیجا خواہشات کے جالے بنتے ہیں۔ مقرر کی بات سن کر نیمل کا ذہن بھٹکا۔ نفس سے جڑے جالے تو وہ بھی بن رہی تھی، پر وہ بیجا تو نہیں۔ اپنے آپ کو تسلی دیتی وہ پھر سامنے متوجہ ہوئی، لیکن اللہ ایک اشارے سے یعنی موت سے آپ کی تمام خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ ایک جھاڑو کی جنبش سے مکڑی کے اتنی محنت سے بنائے گئے جال کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس کا ذہن پھر بھٹکا۔ اس کی خواہشات پھر بھی تو ایسے ہی جھاڑو پھیر رہا تھا۔ اس نے پھر ذہن جھٹک کر سامنے دیکھا۔ پھر کیوں ہم ان چھوٹی بڑی خواہشات کے پیچھے ہلکان ہوتے پھر رہے ہیں اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ جب یہی خواہشات تکمیل کو نہیں پہنچتی تو تکلیف دیتی ہیں، اور یہی تکلیف دماغ کو جالوں کی طرح الجھا دیتی ہے، اور پھر انسان صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر فیصلہ کرتا ہے، اور یہیں وہ اپنی جان مشکل میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ فاطمہ، جب بھی سر کی باتیں سنو تو دل کرتا ہے کہ ہمارا نفس ہی نہ ہوتا۔ نیمل نے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ تو پھر صرف فرشتے ہوتے اور دنیا نہ ہوتی، اور جب دنیا نہ ہوتی تو شیطان نہ ہوتا، اور وہی تو نفس کی کمزوریوں سے کھیلتا ہے۔ صحیح۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اور اگر ہو بھی جاتی تو انسان نہ ہوتی۔ فاطمہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ اچھا؟ نیمل نے اچھا کو لمبا کیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سوچ اس میں بھی تھی۔ تو تم کیا ہوتی؟ نیمل نے اس سے پوچھا۔ ایک چڑیا یا کبوتر، ہواؤں میں اڑتی اور پھر کسی دن ٹیم پٹاس ہو جاتی۔ اور تم کیا ہوتی؟ اب سوال فاطمہ کی طرف سے تھا۔ میں؟ اس نے سوچا، میں سیپ میں بند موتی ہوتی جو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں ہوتی۔ نہ مجھے کوئی دیکھ پاتا، نہ میں کسی کو دیکھ پاتی۔ فاطمہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور تسلی کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا شخص کم از کم ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور اگر ہو بھی جاتا تو وہ نہ ہوتا جس پر اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ صالحین بھی ایسا سوچا کرتے تھے، اور ایسا وہ اللہ کے خوف کے زیر اثر سوچا کرتے تھے۔ بڑے سے شاپنگ مال میں جینیفر اپنے 7 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے شوہر ابراہیم کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک جگہ لٹل چیمپس کے نام سے مقابلہ چل رہا تھا۔ کچھ والدین اپنے بچوں کو یہاں بٹھا کر کرالنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔ مائک پہ کھڑے شخص نے اسے بھی اپنے بچے کو اس گیم میں شامل ہونے کا اشارہ کیا۔ جینیفر نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کے شوہر نے کندھے اچکا دیے۔ مطلب ٹھیک ہے۔
اس نے اپنے گولڈن براؤن بالوں والے بچے کو پوائنٹ نمبر 9 پر بٹھا دیا۔ 4 فٹ کی فنش لائن کے اینڈ پر اس کا باپ کھڑا تھا، دوسرے مردوں کی طرح۔ ہر باپ اپنے بچوں کو چاکلیٹ یا ٹوائے دکھا کر آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ 8 بچے چل پڑے تھے جبکہ وہ ہنوس بیٹھا تھا۔ کوئی بچہ کرالنگ کرتے دائیں ہو رہا تھا، کوئی بائیں، کوئی بیچ میں اڑ گیا تھا، کوئی ایک قدم کھسک کر پھر واپس ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے بچے کو آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ جینیفر نے بھی اپنے ہاتھ کو اس کی کمر کے ذرا نیچے رکھ کر اس کو آگے بڑھنے کے لیے ہانکا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر نے کوف سے بازو نیچے گرائے، انہیں وہ شرمندہ کروا رہا تھا۔ اس کے باپ نے ہمت کر کے اسے پھر سے پکارا، کم آن چیمپ۔ آواز پر اس نے ایک دم اپنے باپ کو نظر بھر کر دیکھا، اور پھر ادھر ادھر، اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ گھٹنوں کے بل نہیں، بلکہ وہ اپنی بائیں ٹانگ آگے کرتا اور پھر کولے کے بل اچھل کر آگے ہو جاتا۔ منظر مزاحیہ خیز تھا۔ کیمرہ اس کی طرف ہوا تھا، وہ اتنے شور میں بھی کسی کی طرف توجہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے باپ نے خوشی سے باہیں کھولی تھیں۔ اس وقت وہ بچہ اپنے باپ کو کسی اور دنیا میں لے کے جا رہا تھا، جہاں خوشی عروج پر ہوتی ہے۔ اس کی فنش لائن عبور کرتے ہی اس کے باپ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ منظر کیمروں میں قید ہوا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ $3 کی ٹکٹ پر اس کے بیٹے نے $10 کمائے تھے۔ اس کا باپ خوش تھا، کم از کم اس کے بیٹے نے سب کے سامنے اس کی عزت رکھ لی تھی، اور یہ $10 اس کے بیٹے کی پہلی کمائی تھی۔ وہ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر بھاری پڑنے والا تھا کہ اس کا بڑا بھائی بھاگتا ہوا باپ کے پاس آ گیا۔ ڈیڈ، یہ ہمیشہ میری چیزوں میں گھستا ہے اور ہر وقت روم کو میسی رکھتا ہے۔ پھر موم بولتی ہیں۔ آدھا جھوٹ بڑی روانی سے ادا کیا گیا تھا۔ جینیفر نے کچن میں کام کرتے ذرا دھیان نہ دیا، یہ روز کا معمول تھا۔ جینیفر، ان کا مسئلہ حل کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں لڑ لڑ کر ضائع ہو جائیں۔ ان کا باپ ابراہیم بے توجہی سے کہتا، اپنی فائل تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، نیچے والا روم خالی ہے، میں وہاں شفٹ ہو جاؤں؟ یہ کہنے والا اس کا 5 سال کا بیٹا یوشے تھا۔ باپ نے مڑ کر دیکھا۔ نو، تنبیہی نظروں سے کہتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ جینیفر نے گہری سانس کھینچ کر گویا اپنا تبصرہ پیش کیا۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ پھر 2 دن کے اندر ہارڈ بورڈ لگا کر پارٹیشن کر دی گئی۔ 4 دن بعد وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ کمرہ صاف اور مکمل آرگنائز تھا۔ وہ حیران تھی کہ کیا یہ واقعی اس کے 5 سال کے بیٹے کا کمرہ تھا۔ کمرہ ہمیشہ ہی اس کے لیے اہم رہا تھا کیونکہ وہ اس کی تنہائی کا گڑھ تھا۔ جینیفر اپنے کام میں کافی مصروف تھی۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد چوتھے بچے کی آمد نے اسے کافی مصروف اور بوکھلا سا دیا۔ اس کا شوہر تو ویسے بھی اپنی جاب کی وجہ سے کافی بیزی رہتا تھا، ایسے میں بچوں پر دھیان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں ان کی تیسری اولاد جس پر حد سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ ان کی بے توجہ کی وجہ سے خود بخود ان کے ریڈار سے باہر نکل رہا تھا۔ 10 سالہ یوشے انہماک سے اپنے کام میں لگا تھا۔ تبھی فلز کا فون آیا تھا، اور وہ اس کی گرل فرینڈ تھی۔ ان کے گھر سے تھوڑا آگے اس کا گھر تھا۔ وہ سنگل پیرنٹ تھی اور اپنے گھر کی اکیلی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ لوگ اتنے پیسے والے نہیں تھے۔ اس کی موم کا بوائے فرینڈ انہی کے گھر میں رہتا تھا اور تھوڑا خرچ دینے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کی موم بھی چھوٹی موٹی جاب کرتی تھی۔ ایسے میں وہ بچی کافی تنہائی کا شکار تھی۔ وہ بھی تنہائی پسند تھا، لیکن وہ اپنے شوق کے بعد جس کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا وہ فلز تھی۔ ایسے میں فلز کا فون آنے پر وہ اپنی ماں کو انفارم کرتا باہر نکل گیا۔ اوکے، جینیفر نے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کے وہاں جانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا، فلز کے ساتھ ٹائم گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ سینڈوچز جو فلز کی ماں بنا کر گئی تھی، اس کو کھانے کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ نکالا تھا۔ نیو ماڈلز کی کار ریسرچ کرتے وہ
मूवीज़ पर चले गए थे। उसी तरह करते हुए अब वो पॉर्न वेब पर आ गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें इसका पता नहीं था, वो पहले भी मिलकर ये साइट विज़िट कर चुके थे। चाइल्ड पॉर्न की साइट पर वीडियो देखते उन दोनों ने मायूस अंदाज में एक दूसरे को देखा। शैतानी चमक दोनों की आंखों में जागी थी। उसने फिल्स पर से नजरें हटाकर स्क्रीन को देखा। एक हैजान सा उसके अंदर पनपा हुआ था, जो नीचे से होता उसकी गर्दन की पुष्ट तक आ गया था। उसने नजर उठाकर फिल्स को देखा। फिल्स ने आगे होकर उसे चूमा। मुकाबिल की आंखों की पुतलियां फैली थी। उसने लैपटॉप को साइड में रखा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिल्स मुबिम सा मुस्कुराई थी। उन दोनों के इरादों में कोई झिझक, कोई खौफ या डर नहीं था। उन दोनों के अंदर का शैतान बेबाक हो चुका था। उस अकेले खामोश घर में महज 10 साल की उम्र में वो नए तजुर्बे, नई लज्जत से रोशनास हो चुका था। शैतान ने उसे उकसाया था। वो बहककर शजरे ममनुआ का सबसे लजीज फल तोड़कर खा चुका था। उस फल में लज्जत ही बहुत थी। अब उसे उस दरख्त पर लटके मुख्तलिफ फलों का जायका चखने के लिए शजरे ममनुआ के साए तले बैठना ही था। फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। वो परफेक्ट टाइमिंग से काम करता कि उससे 1 साल बड़े जैद को भी उस बात की भनक नहीं पड़ती थी, वरना वो अपनी चुगलखोर तबीयत के मुताबिक बाप को जरूर बता देता। वो 7 साल की बच्ची उस लड़के से बहुत नालां थी। क्यों? क्योंकि उसने इस बड़े घर के सबसे खूबसूरत कमरे, यानी उसके माँ बाप के कमरे पर कब्जा कर लिया था, और बड़ों ने भी कुछ नहीं कहा था। वो बेचारी खुद भी उसे कुछ कह नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो उससे डरती थी। इब्राहिम बड़े आराम से टीवी देख रहे थे, तभी उनकी नज़र अपने 2.5 साला बेटे पर पड़ी थी, जो इन्हिमाक से अपने काम में लगा था। इब्राहिम हैरान होते हुए रिमोट रखकर एकदम सीधे हुए थे। उन्होंने पेपर पकड़कर हैरानी से देखा। अभी कल ही तो वो गाड़ी का बोनट खोलकर खड़े थे जब उनका यही बेटा वहां आया था, और पास पड़े स्टूल पर चढ़कर बैठने के बाद उसने ये मंजर देखा था और अब वैसा ही ड्रॉ किया था। तुम पहले भी ऐसा बना चुके हो? इब्राहिम ने दाएं अब्रू उचकाकर पूछा। यस, दिखाऊं? उसने जोश से कहा। उनका इशारा मिलते ही वो फट से भागा और 2 मिनट बाद ही गोली की रफ्तार से वापस आया। ये, उसने बुक आगे की। इब्राहिम ने बुक ओपन की, जिसमें गाड़ियों के स्केच भरे पड़े थे। ये सब तुमने बनाए हैं? यस, मुस्कुराकर जवाब दिया। इब्राहिम को एकदम हौल छटा था। वो नहीं जानते थे कि अब वो उन्हें ऐसे ही हौलाता रहेगा। इब्राहिम ने अपने बाप की मर्जी को बालाए ताक रखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था। उसने मैट्रिक के बाद ही अपनी प्रोफाइल तैयार करके भेजी थी। बेस्ट रिकॉर्ड, अच्छी सेहत और मतलूबा डॉलर्स के हमरा उसकी फ़ाइल तैयार थी। अपना एमबीए मुकम्मल होने तक उन्हें कॉल आ चुकी थी। जिस इदारे में उन्होंने जॉब हासिल की, ये एडवाइजरी का इदारा था। अच्छी शुरुआत थी। इसहाक साहब, वालिद, उसे कभी ना जाने देते, लेकिन पै दर पै 3 बच्चों की मौत और फिर चंद अरसे बाद बीवी की मौत ने ज़रा उन्हें ढीला कर दिया था, वरना वो इतनी आसानी से ना मानते। लेकिन इब्राहिम मनवा ही लेता। कुछ ऐसी ज़िद्दी और अटल तबीयत का मालिक था वो। मैं हूं ना आपके पास, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उनके छोटे बेटे इस्माइल ने उन्हें तसल्ली दी थी। वो जानते थे ये तसल्ली नहीं है, सच है। वो उनका ताबेदार बेटा था। इसहाक साहब की झोली में ये 2 रतन ही थे। इब्राहिम, जो ज़हीन और अटल फैसले वाला, इस्माइल, समझदार मगर मुकम्मल बाप का ताबेदार। सुर्ख व सफ़ेद बेदाग गोरी रंगत और मुतनासिब कद के साथ ये जेनिफर अलेक्जेंडर थी। ये अब अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। अब उसके लिए तकरीबन 3 साल पहले उसके छोटे भाई की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। उसका भाई बला का ज़हीन और नडर बच्चा था। अपने अंदर रहने वाला पुरतजस्सुस जिंदगी के हर राज को जानने की उसे जल्दी थी। जेनिफर की माँ कहती थी कि उसने कभी पहले ऐसी मखलूक नहीं देखी थी। उसकी मौत पर उसकी माँ को सब्र नहीं आया था। उसे लगता था कि वो ज़रूर अपने एडवेंचर के हाथों मरा होगा।
ابراہیم ولد اسحاق انہی کا پینگ گیسٹ تھا۔ جینیفر کو وہ حد سے زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے ارد گرد پائے جانے والے دوسرے مردوں سے مختلف لگا تھا، اور جینیفر جیسی لڑکی نے اس کی توجہ نہ کھینچی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر 2 سال بعد ہی ابراہیم نے ساری پراپرٹی سیل کر کے اسلام آباد میں کمپنی کھولنے کا عندیہ سنایا تھا۔ کیا؟ اسحاق حیران تھے اور پھر پریشان۔ ناممکن، اسحاق صاحب نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ابراہیم نے اسماعیل چھوٹا بھائی کو پورا پروگرام مرتب کر کے بتایا تھا۔ ایک ہفتے باپ بیٹا کی گرما گرم بحث چلی تھی۔ اسماعیل بھی باپ کو منانے میں لگے تھے۔ آپ کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آخر اس نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ اور بڑا بھائی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تجھ پر ہے، اس پر نہیں ہے، انہوں نے لیپ ٹاپ پر ابراہیم کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دور بیٹھا بری طرح تلملایا۔ کیوں یقین نہیں ہے آپ کو مجھ پر؟ جو بھی چیز لیں اپنے یا اسماعیل کے نام لیں، میں فیوچر پلان کر رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر ہماری پلاننگ کر رہا ہے، وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پاپا، یہ بات کرنا ضروری ہے؟ وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کے چہرے پر مرجھاہٹ دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل نرم ہوا تھا، اور پھر دل نرم ہونے کا مطلب ابراہیم کے موقف کی حمایت کرنا تھا، اور پھر تمام معاملات کو سیٹ ہوتے 1 سال لگ گیا تھا۔ اسحاق صاحب کے دونوں ہی بچے ذہین تھے۔ اس نئے کام میں ابراہیم اپنے بھائی کو فل سپورٹ کر رہا تھا۔ ان کے قدم جم رہے تھے۔ میں جینیفر سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنے کا پروگرام ہے۔ ابراہیم نے آرام سے اپنے چھوٹے بھائی کو اطلاع دی تھی۔ یکدم اسماعیل نے آنکھیں بند کرتے لمبی سانس کھینچی۔ وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ پاپا نہیں مانیں گے، لمحے بعد وہ بولا تھا۔ تو پاپا کو بات سے آگاہ کر، تجھے پتا ہے کہ میں دو ٹوک بات کرتا ہوں، اس لیے انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اور پھر اسماعیل نے باپ سے بات کی تھی۔ وہ یکدم سر تھام کے بیٹھ گئے تھے۔ جینیفر کے نام پر پورا نقشہ ان کی آنکھوں میں کھنچ گیا تھا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ابراہیم کہ تم ہر 2-3 سال بعد میرے سر پر بم پھوڑو گے۔ مجھے پتا ہے میرے منع کرنے کے بعد بھی شادی تو نے وہیں کرنی ہے۔ اگلی دفعہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لینا تاکہ ہم باپ بیٹا اسے بھی سلامی دے سکیں۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس طنز میں ان کی ہاں تھی۔ کمینے، دانت مت نکالا کر، اگر تو میرے سامنے ہوتا تو تیرے دانت توڑ دیتا۔ وہ واقعی اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ وہ اس کے اثرات محسوس کر سکتے تھے۔ جینیفر سے شادی کے بعد جیسے خوش قسمتی کے دروازے ان پر کھل سے گئے تھے۔ پیسہ، خوبصورتی اور ذہانت ان کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگی۔ یہ تو ابراہیم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب سب اچھا آتا ہے تو آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ سجا سجایا برتھ ڈے کا فنکشن تھا۔ بسما، اسماعیل کی بیوی، شادی کے بعد پہلی دفعہ کینیڈا صرف 8 دن کے لیے ان کے پاس آئی تھی، ورنہ بات زیادہ موبائل پر ہی ہوتی تھی۔ جینیفر نے ہی بسما کی بچی کے لیے پارٹی کا انتظام کیا تھا، جس میں کچھ اس کی اپنی فرینڈز اور ان کے بچے شامل تھے۔ یوشے نے بیزاری سے ایک نظر خاموش سی صوفے پر بیٹھی نیمل کو دیکھا، اور پھر سجی کیک کی ٹیبل کو۔ کوفت کی لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ چلتی سوئیاں اس کا ٹائم ضائع کر رہی تھیں۔ پھر اٹھ کر میز تک آیا، پلیٹ پکڑی اور نائف سے کیک کٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ تب تک بات کرتے کرتے جینیفر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ بیچاری خجالت سے اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتی جب تک اس کے پاس پہنچی۔ وہ دیگر لوازمات سے پلیٹ بھر چکا تھا۔ سب کی طرح بسما بھی اب اس پر متوجہ ہو چکی تھی۔ جینیفر شرمندہ سی بسما سے معذرت کرتی اس تک پہنچتی، تب تک وہ آرام سے گلاس ونڈو کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف آئی۔ بقول جینیفر کے وہ اس گھر کی سب سے عجیب مخلوق تھا۔ اس کی ساری حرکتیں اس کے مرحوم بھائی فلپ جیسی تھیں۔ یوشے، یہ کیا حرکت ہے؟ واٹ؟ وہ سمجھ کر بھی ٹھٹائی سے بولا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ وہ آنکھ سے پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتا ہے کہ کسی کی برتھ ڈے کیک کو ایسے… ابھی وہ بات مکمل کر دی کہ بسما نے پیچھے سے آ کر اسے ٹوک دیا۔ اٹس اوکے بھابھی، آپ چھوڑے مہمانوں میں جائیں۔
پر جینیفر منمنائی، کوئی بات نہیں، جائیں۔ جینیفر نے غصے سے اس پر نظر ڈالتی چلی گئی۔ سوری، میں نے آپ کے بیبی کا برتھ ڈے اسپوائل کر دیا۔ یوشے نے کندھے اچکا کر نارمل سے انداز میں کہا۔ بسما مسکرائی۔ اچھا، تو وہ محسوس کر چکا تھا، یہ خوش آئند بات تھی۔ یوشے بسما کو اچھا لگتا تھا، کیوں اسے خود نہیں پتا تھا۔ وہ اس بچے میں عجیب سی کشش محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کو براہ راست دوسری بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ فورک سے کیک منہ میں ڈالتے اس کی نظر ان پر پڑی۔ انہیں مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تھوڑا کنفیوز ہوا۔ نچلا ہونٹ منہ میں دبائے اس نے انہیں دیکھا۔ مسز اسماعیل، یو آر کنفیوزنگ می۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے اسی طرح پکارتا تھا، آنٹی یا چاچی نہیں کہتا تھا۔ تم کنفیوز بھی ہوتے ہو؟ جینیفر کے مطابق وہ مضبوط اعصاب رکھتا تھا۔ یس، یک لفظی جواب دیا۔ اور ابھی تم کس بات پر کنفیوز ہو رہے ہو؟ آپ کے اس طرح دیکھنے پر۔ کیسے دیکھ رہی ہوں میں؟ بسما نے اس کی نظر کی باریک بینی سے متاثر ہو کر ذرا آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس نے فورک پلیٹ میں رکھا بسما کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ابھی وہ پوچھتی کیوں، تبھی جینیفر نے اسے بلایا تھا۔ چلو، بسما نے گردن کے اشارے سے اسے بھی چلنے کے لیے کہا تو وہ اٹھ گیا۔ اب وہ اسے اپنی نظر کی کیا بات بتاتا کہ اس کی نظر کہاں کہاں اور کس کس جگہ جاتی ہیں، تو وہ ان کی نظر میں ضرور بیڈ بوائے بن جاتا۔ اپنے ایک ہفتے کے قیام کے دوران وہ اس 6 سالہ بچے سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ان گزرے 17 سالوں میں اسماعیل صاحب کی بزنس نے خوب ترقی کی تھی۔ اکثر اوقات بسما اسماعیل کے ساتھ ٹریول بھی کرتی تھی۔ بھابھی بہت نصیب والی ہیں، اللہ نے انہیں خوبصورت اور ذہین بیٹے عطا کیے ہیں۔ پر اللہ پھر سے ہم کو بھی تو خوشی دکھانے والا ہے، اسماعیل نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی کے انداز میں کہا، کیونکہ بسما کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ایک بات کہوں، مجھے یوشے بہت پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب نیمل بڑی ہو تو اس کی شادی یوشے سے ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور ان باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ میں نے ایک دفعہ پاپا سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بسما نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ اچھا، حد ہو گئی تمہاری جلد بازی کی۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر بھائی کا بڑا بیٹا میکائل پسند ہے، بہت سمجھدار ذہین بچہ ہے، اور یوشے وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، اسماعیل نے صاف گوئی سے کہا۔ ایویں ذہین ترین ہے، وہ کچھ مختلف ہے اس میں۔ انہیں یوشے کے بارے میں ان کی صاف کوئی زیادہ پسند نہیں ہے آئی۔ ہاں، بدتمیز اور روڈ ہے۔ کیا بدتمیزی کی ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے معاملے میں اپنے شوہر کو بھی رعایت نہیں دے رہی تھی، اس لیے تنک کر بولی۔ اچھا چھوڑو، کچھ کھاتے ہیں۔ ڈرائیور اب جو ہوٹل آئے گا وہاں گاڑی روکنا۔ اسماعیل کا انداز بات ختم کرنے والا تھا۔ دن کے 3:30 بجے فون بجا تھا، اور جو خبر انہیں ملی تھی وہ اسحاق کی دنیا الٹا دینے کے لیے کافی تھی۔ صدمے نے انہیں گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ صوفے پر ٹھہر سے گئے تھے۔ معروف بزنس مین اسماعیل اسحاق کی گاڑی کو جان لیوا حادثہ پیش آیا تھا۔ اسماعیل موقع پر جہاں بحق ہو گئے تھے، اور ان کی اہلیہ بسما انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہسپتال میں تھی۔ خبروں میں ٹریگر یہی چل رہے تھے، پل میں ایک خاندان تنکے کی طرح بکھر گیا تھا۔ ابراہیم جیسا مضبوط انسان بھی تکلیف سے دہرا ہو گیا تھا۔ اس وقت حواس باختہ ہونا فطری بات تھی۔ اب ان کی ایک جان اور 100 بکھیڑے تھے۔ وہ ایمرجنسی فلائٹ کے ذریعے پاکستان آئے تھے۔ جینیفر 2 دن بعد پہنچی تھی۔ میکال کے ہائی اسکول کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کو وہیں چھوڑ دیا تھا، اور تینوں بچوں کو لے کر پاکستان آ گئی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے ابراہیم نے ہر دم مسکراتے دیکھا تھا۔ میرا فرما بردار بھائی۔ شدت غم سے ابراہیم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کنپٹیوں کی رگیں پھول گئی تھیں۔ یوشے نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ یہ اتنی رونے والی بات تو نہیں، ڈیڈ آخر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر سوچا۔
پھر تدفین کے بعد ابراہیم نے کیسے باپ کو سنبھالا، کیسے گھر کے معاملات کو دیکھا، انہیں خود پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بس وقت کا بہاؤ انہیں آگے دھکیل رہا تھا۔ بسمہ ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھی، اس کی خبر کبھی بھی آ سکتی تھی۔ یوشی کو جب بسمہ کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کو پہلی بار افسوس ہوا تھا۔ اس موقع پر سب سے بڑا غم نیمل کا تھا، اپنے مستقبل سے ناآشنا۔ بڑی طرح شدہ حالت تھی اس کی، اتنی عقل نہیں تھی اس میں، لیکن اس کو اتنا پتہ تھا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ دادا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ماما کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا ماما آ جائیں گی، وہ کیوں نہیں آئیں؟ پاپا کہاں گئے؟ رات کو بھی نہیں آئے۔ دن تو جیسے جیسے گزر جاتا تھا، پر رات کو وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ بہلانے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ جینیفر جتنا مرضی پیار کرتی، یہ فطری بات تھی کہ وہ اس سے اٹیچ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے میں اسحاق نے کمر کس کے اسے سنبھالا تھا، اور کچھ دنوں بعد بسمہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ غم پھر سے پڑا تھا۔ اسحاق سارا وقت اسے لیے الگ تھلگ بیٹھے رہتے، اور وہ ہونک زدہ ان کے ساتھ چمٹی رہتی۔ گھر کی فضا اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، اور وہ دادا کے سینے میں گھسی ہلکا ہلکا رو بھی رہی تھی۔ اور جو یہاں سب سے زیادہ آوازار ہو رہا تھا وہ یوشے تھا۔ یہ رونا دھونا، افسوس کرنے والوں کی آمد، اور نیمل کا دادا کے ساتھ چپک کر رہنا، اور بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھاں بھاں کر کے رونا۔ آخر یہ بات کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی، اس میں اتنی عقل کیوں نہیں ہے؟ انہی باتوں پر خود سے تبصرہ کرتے اب وہ بیزار سا ہونے لگا تھا۔ وہ اس خاموشی میں رات کے 10:30 بجے اپنا سر تھامے بیٹھے تھے، تبھی جینیفر ان کے پاس آئی تھی۔ ابراہیم، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے یکدم سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ انہیں اس سوال کے انداز اور اس میں چھپے ان کے اندیشے پر چبھن محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ غصے میں آئے تھے۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کے منہ سے اس وقت ایسی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دلجوئی، ہمدردی، ڈھارس، حوصلے جیسے الفاظ سننے کے خواہش مند تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ میرا بھائی ٹائی سوٹ پہن کر مرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس کی بیوی۔ وہ دانت پیس کر بولے۔ وہ پل میں ابراہیم کے رویے پر حیران رہ گئی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا مطلب کیا تھا۔ تمہیں اس وقت میرے سے زیادہ اپنی فکر پڑی کہ تم یہاں کیسے رہو گی۔ وہ ان کی بات کو کاٹ کر غصے سے دھاڑے۔ جینیفر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کا یہ روپ تو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب ہے اسے اپنے پاس رکھو۔ وہ غصے سے کہتے لاؤن سے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ سن سی رہ گئی۔ ابراہیم کا یہ رویہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بزنس ابراہیم نے ہی سنبھالنا ہے، لیکن جینیفر کے لیے اپنا ملک، اپنی ماں اور بنا بنایا سیٹ اپ ختم کر دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے باپ کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا نہیں تھا، ایک لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ اب تک سوئے نہیں پاپا؟ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے ان کا چہرہ دیکھا۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے پپوٹے بری طرح سوج چکے تھے، اور آنکھوں کے نیچے کی جلد سرخ ہو چکی تھی۔ اب نیند کہاں سے آئے گی؟ وہ تکلیف سے کر رہے تھے۔ صحیح کہا پاپا، نیند تو میری بھی اڑ گئی ہے۔ بزنس، جاب، بچوں کا مستقبل، سب ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ بائیں ہتھیلی پر شہادت کی انگلی پھیرتے وہ آزردہ سے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں پاپا، ابراہیم نے نگاہ اٹھاتے باپ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسحاق کا دل کٹا تھا۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ باپ کے سینے سے لگتے ہی رو دیے تھے۔ میرے بہت بہادر بیٹے ہو، مضبوط فیصلے کرنے والے۔ اب کمزور مت پڑو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انہوں نے پیار سے ان کی کمر تھپتھپاتے ہوئے سمجھایا۔ جس محبت، ڈھارس اور ہمت کے احساس کے لمس کی انہیں ضرورت تھی، اس وقت اس کا باپ اسے وہی مہیا کر رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے وہ ان سے الگ ہوئے تھے، تبھی اس کی نظر ان کے پاس لیٹی نیمل پر پڑی۔ تکلیف پھر اٹھی تھی۔ یہ آج اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ تھوڑا بخار ہو گیا تھا، اسے دوائی دے کر سلایا ہے۔ اس کی شکل اسماعیل سے ملتی ہے، ابراہیم نے کہا۔ ہاں، اسحاق چونکے۔ پتہ نہیں بن ماں باپ کے اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دقت سے بولے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اسماعیل کے غم نے میری کمر توڑ دی ہے۔ ابراہیم نے یکدم ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے تو مجھے سمجھا رہے تھے، اب خود کیسے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔
آہ! کیا یاد آیا تھا، جانے والا بھی تو ایسا ہی کہتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی کمال کا ناول ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو سپورٹ کیجیے گا، چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔